मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पिछली आयत जो है उसमें फरमाया फ़ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि उन्होंने अपनी करतूतों की सज़ा जो है वो पा ली और दर्दनाक अजाब जो है वो भी उनका इंतज़ार कर रहा है। ये दुनिया में उन पर अजाब क्यों आया, अगली आयत जो आज ज़ेर दर्स है उसमें ये वजह बतलाई, ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, कि दुनिया में अजाब आने और आखिरत में दर्दनाक अजाब के हकदार बन जाने का सबब ये था। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये इस वजह से हुआ कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए, खुली हुई किताबें जिनमें ऐसे दलाइल ऐसे हक़ाइक़ थे जिनको साहिब अक़ल मुस्तरद नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग अंधे बहरे बन गए और हक़ को जानबूझकर ठुकरा दिया। फ़क़ालू अबशरन यहदूनना, उनमें एक बड़ी वजह ये बनी, उनका लो जी क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनको अल्लाह ने नस्ल इंसानी ही में से पैदा किया और इसका एक ज़ाब्ता और क़ानून जो है अल्लाह पाक ने वो कुरान अजीज़ के अंदर ज़िक्र फरमाया। इरशाद फरमाया लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकर रसूला, कि अगर ज़मीन में रहने वाले फरिश्ते होते तो हम आसमान से उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए फरिश्ता उतारते। अब ज़मीन के अंदर रहने वाले चूँकि इंसान हैं तो उनकी रहनुमाई के लिए भी इंसान ही होना चाहिए। इसलिए हमने 1,24,000 या 1,40,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हमने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा। वो नस्ल इंसानी ही में से थे। तो कुफ्फार के लिए इनकार की बड़ी वजह यह बनी कि क्या ये इंसान होकर नबी बन गए। उन्होंने इंसानियत, बशरियत और नबूवत के अंदर ये समझा कि दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती, और ये उनकी बेवकूफ़ी थी, ये उनकी हिमाकत थी। इसलिए कि बशरियत और नबूवत दोनों के अंदर कोई तज़ाद नहीं है, दोनों चीज़ें जमा हो सकती हैं कि इंसान भी हो, बशर भी हो और वो अल्लाह का पैगंबर भी हो। इसलिए कि जितने भी अंबिया आए वो सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान थे सबसे पहले, और सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले रसूल थे। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर और रसूल हैं और वो बशर और इंसान हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी नस्ल से जो आएंगे वो सारे के सारे बशर, और उनमें से जिनको भी अल्लाह ताला मुंतखब करेगा नबूवत के लिए वो अंबिया होंगे। तो इससे मालूम हुआ कि नबूवत और बशरियत के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसकी ऐसे दोनों चीज़ें जमा ना हो सकती। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो कुफ्र के अंधेरों को मिटाने के लिए आते हैं, और कुफ्र जो है ये अंधेरा है, और कुफ्र के अंधेरों को कुरान मजीद ने फरमाया कि ये अंधेरे दर अंधेरे हैं।
کفر جتنے بھی ہیں وہ سارے اندھیر در اندھیر، گمراہیاں در گمراہیاں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو جو روشنی دی جاتی ہے، جو نور دیا جاتا ہے، جو کتابیں اور جو وحی دی جاتی ہے، وہ روشنی ہے جو اس کفر کو مٹانے کے لیے ہے، جو اس باطل اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا کے دلوں سے اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے خالق کائنات ان کو وحی سے نوازتے ہیں۔ وہ وحی بھی نور ہے، اور انبیاء علیہ السلام ان کو بھی خالق کائنات نے نور فرمایا کہ وہ اپنے نور سے، نور نبوت سے، نور سے مراد ہے ان کا نور نبوت، کہ نور نبوت سے وہ کفر کی گمراہیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ بشر اور نور یہ بھی دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ان دونوں کے اندر بھی تضاد نہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ نور ہے کہ ان کو اللہ نے نور نبوت عنایت فرمایا، نور وحی عنایت فرمایا، اور اس کو وہی اٹھانے والے اور وہی آگے انسانیت تک پہنچانے والے ہیں۔ اور بشر ہے اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے یہ اعزاز نبوت والا عنایت فرمایا ہے۔ تو ان کفار نے کیا کہا کہ دیکھو یہ انسان ہو کر نبی کیسے بن گئے؟ انہوں نے دونوں چیزوں کو آپس میں متضاد سمجھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان کی یہ حماقت تھی، انہوں نے یہ موٹی بات جو ہے یہ نہیں سمجھی۔ یہ تو انسانیت کے لیے احساس تھا جو خالق کائنات نے عنایت فرمایا انسانیت کو، کہ انہی میں سے انبیاء علیہ السلام بنائے۔ جیسا کہ میں نے وہ قاعدہ اور اصول جو قرآن نے ذکر کیا اس کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ اگر زمین کے اندر رہنے والے، بسنے والے وہ فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول بن کر آتا۔ اب زمین میں رہنے والے جب انسان ہیں تو ان کی طرف آنے والا رسول جو ہے وہ بھی اندر باہر سے انسان ہوگا، وہ لبادہ بشری اوڑھ کر نہیں آئے گا، وہ واقعتاً اندر باہر سے انسان ہوگا، اور اس کے اندر انسانیت کے وہ سارے کمالات ہوں گے جو خالق کائنات نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اور ان کے اندر وہ عیب والی چیزیں جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام وہ اسی طرح جس طرح کہ ہیرا وہ اس اعتبار سے کہ وہ زمین سے نکلا ہے، وہ پتھر سے نکلا ہے، وہ ایک پتھر ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی پتھر ہے کہ یہ پتھر جو دوسرے پہاڑی کے ہیں ان کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کے اندر نری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ من ہو یا 10 من ہو، یہ چند روپے کا بکتا ہے، اور وہ چھوٹا سا اور ذرا سا جس کی مقدار ایک ماسہ ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کے جتنے کمالات ہیں وہ ساری عنایت کر رکھے ہوتے ہیں، ان میں وہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دونوں چیزوں کے اندر تضاد معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، اور یہ حماقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کیا۔ انبیاء علیہ السلام میں عیب نہیں پائے جاتے جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دوسرے انسان گناہوں کا وہ گناہوں کا ڈھیر ہوتے ہیں، گناہوں کی گٹھڑی ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ مسلسل، اور انبیاء علیہ السلام وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی زندگی ایسی پاک ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پلے؟
وہ ماحول گندا ترین ماحول تھا، فرعون کے محل کا ماحول۔ آپ اندازہ کیجئے جو اس زمانے کے اندر سب سے بڑا کافر تھا، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام پلے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے وہ سارے جوہر تھے، ان کے اندر ایک بھی عیب جو فرعون کے محل کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب میں پائے جاتے تھے، وہ عیب ان میں ایک بھی وہ عیب نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی فرعون کے محل میں 30 سال زندگی گزاری، اور وہ پاکیزہ زندگی تھی۔ اسی لیے فرعون کے پاس جب تبلیغ کے لیے گئے ہیں 40 سال کے بعد، یعنی 10 سال جو مدینہ میں گزارے، اس کے بعد آپ کو نبوت دی گئی، تو آپ فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کی ذات پر کوئی اخلاقی عیب اس کا الزام نہیں لگایا۔ اس نے کہا تو یہ چھوڑیں جڑا ساڑھے پلے ہے کل۔ اس نے یہ احسان جتلایا کہ ہم نے بھی تجھے پالا کھلایا پلایا، تجھے کپڑے دیے، یہ سارا کچھ، اور تو آج ہمیں تقریر کرنے آواز کرنے آ گیا۔ الم نربک فینا ولیدن، تو نے بچپن ہم میں نہیں گزارا۔ تو یہ کہنے کے باوجود اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب کی بات جو ہے وہ تھی ہی نہیں کہ جو الزام لگا سکتا۔ اور عام انسانوں کا حال کیا ہے کہ وہ عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا نوجوان جو ہے وہ برائی کی طرف بھاگا جا رہا ہے، برائی کی طرف، اور اس کا ایک قدم سے دوسرا قدم جو ہے وہ آگے ہوتا ہے برائی کی طرف، اور جہاں جہاں بھی برائی ہو وہ اس کو تلاش کر کے اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام ان کی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوبیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، خوبیوں کا مجموعہ، اور وہ خیر ہی کو تلاش کرتے ہیں اور خیر ہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے راستے کے اندر جو بڑی چیز رکاوٹ بنی وہ یہی تھی، ابشر یہدوننا، کیا یہ انسان ہو کر ہماری رہنمائی کرے گا؟ ہم نے ان کی رہنمائی کو مانتے۔ دوسرے موقع پر فرمایا ان انتم الا بشر مثلکم، کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم انسان تو تم ہی جیسے ہیں، لیکن بل اللہ یمن علی من یشاء، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبوت سے نواز دیا، اور ان ساری گندی باتوں سے، گندے عقائد سے ہمیں اللہ نے پاک رکھا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اور ہم اسی لیے تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ اور اپنے اندر سے یہ عیب اور میل کچیل نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بتلائے گئے تو ان میں ایک فریضہ یہ ہے یزکیہم، وہ پیغمبر ان کو برے عیبوں والی باتوں سے وہ پاک کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ برائیوں سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، برائیوں کی عادتیں لوگوں سے دور کرنے کے لیے، کفریہ عقائد، باطل عقائد، ان کو ان کے دلوں سے کھرچ کر نکالنے، اسی طرح بری عادتیں، بغض، حسد، بخل، منافقت، یہ ساری کی ساری عیب والی جو چیزیں ہیں، جھوٹ، غیبت، یہ برائی کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے، ان کے دلوں سے دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور چاچے دیکھ لیں عربوں کے اندر وہ کون سی عیب کی بات تھی جو نہیں پائی جاتی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات کو جو قبول کرتے گئے ان سے وہ عیب کی باتیں نکلتی چلی گئیں اور وہ نکل کر اس درجہ کامل اور مکمل ہو گئے کہ خالق کائنات نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں دے دیا۔ حالانکہ اہل جنت کے بارے میں اہل جنت کو اور انعامات مل جائیں گے، اور اس کے بعد خالق کائنات فرمائیں گے جنت والوں اور کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ کی نعمتوں کا انکار تو نہیں، لیکن آپ نے تو ہمارے بن مانگے اتنی نعمتیں عنایت فرما دی جن کا خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے، اور جنتی جو ہے وہ متوجہ ہو کر کہیں گے کہ کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے وہ میری رضامندی کی نعمت ہے کہ میں آج تم پر راضی ہو گیا، کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جو جنتیوں کو آخر میں ملنے والی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت کی صحبت سے اتنے کمالات بھر دیے کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ہی اللہ کی رضامندی کے حقدار بن گئے۔ یہ ہے نبوت کا وہ کمال، اور صحابہ اکرام کی عظمت کا سبب یہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے انبیاء کا انکار کیوں کیا؟ یہ سمجھ کر کہ بھی انسان ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کا یہ خیال باطل اور جھوٹا خیال تھا۔ فَكَفَرُوا، اس لیے انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ نے بھی بے پرواہی کی کہ دیکھو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا، اور یہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ رخ موڑ کر الٹا ان انبیاء کو دکھ دے رہے ہیں، ان انبیاء کو بات بھی کہنے نہیں دیتے، ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ بس بھئی اسی تیری گل سننا نہیں چاہتے، ان انبیاء کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ ان انبیاء برائیوں پر اتنے پکے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں لو یہ بڑا نیک آ گیا بچ جائے تو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تو ہمارا مذہب قبول کر لے، وہی جو سابقہ آباء و اجداد کا مذہب چلا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات کو مانتے، اس سے رخ موڑ کر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، اور ضد کی وجہ سے مخالفت کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنی ہوئی؟ آپ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، 13 سال ان کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برسا تو اس کے بعد پھر ان کو سمجھ آنا شروع ہوئی۔ پہلے وہ پاکیزہ روحیں جن کے نصیب اعلیٰ تھے، انہوں نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا۔ ادھر قریش مکہ میں سے تھوڑے سے افراد، 150-200 افراد نے قبول کیا، اور جب انصار مدینہ کو وہ نعمت ملی تو انہوں نے گروہوں اور قبیلوں کی شکل میں اس نعمت کو قبول کر لیا، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کا لقب جو ہے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے انصار، یہ ان کا لقب بن گیا، اور انہوں نے اپنے وطن کو، اپنی برادری کو چھوڑا تھا اللہ کی خاطر، ان کا لقب بھی مہاجر بن گیا۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور بعد والوں کے ایمان کو قبول تبھی کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا نیکیوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کر لی بس وہ کامیاب ہے، اور جو نیکیوں میں ان کی اتباع نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔
ہر مسلمان کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ یوں دعا کرے ان کے لیے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر بغض نہ رکھنا، ان کے متعلق یہ دعا کا حکم دے دیا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آپ بڑی ہی نرمی والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو خالق کائنات نے آئندہ ایمان والوں کے ایمان کے قبول کرنے کی شرط ہی یہی رکھ دی کہ ان کے متعلق بغض نہیں رکھے گا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، ورنہ تمہارا ایمان بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا واللہ غنی حمید، اللہ تو بڑے غنی ہیں اور بڑے تعریفوں والے ہیں، اس کو تمہاری نمازوں، روزے، حج، زکوٰۃ ان کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اپنے روزے جو ہیں اور نمازیں ان سے اور اپنی عبادتوں سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تے لوڑ سی، اس واسطے اللہ نے سن حکم دیتا، اور میں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ نماز پڑھو گے تو کل اللہ جل شانہ اس پر انعامات دیں گے، نہیں پڑھو گے تو جوتے لگیں گے، ڈنڈکے لگیں گے، آگ کی گرزیں، آگ کے کوڑے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والے ہیں۔ آگے کفار جو ہیں ان کی ایک اور غلط بات جو ہے اس کا ذکر کیا، جیسے اوپر ان کی ایک غلط بات کی تردید فرمائی، اسی طرح دوسری غلط بات کی تردید۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ خیال کیا، لن یبعثوا، کہ قیامت کا دن نہیں ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی باطل خیال ہے۔ زعم الذین، اس لیے زعم کے لفظ سے کہ ان کا یہ باطل خیال ہے کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، میرے پیغمبر صاف صاف فرما دو، بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے اپنے رب کی ربوبیت کی قسم ہے۔ یہ قسم کیوں اٹھائی گئی؟ اس لیے کہ وہ منکر تھے پکے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والا مسئلہ غلط ہے، تو فرمایا میرے پیغمبر ان کو کیونکہ شاید یقین آ جائے، قسم اٹھا کر ان کو بات بتاؤ۔ وربی، فرمایا مجھے اپنے رب کی ربوبیت کی قسم ہے، جس رب نے تم کو بھی پالا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، لتبعثن، ضرور بضرور تم کو اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ تم نے عمل کیے ہوں گے وہ تمہارے سارے سامنے کر دیے جائیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا تم اس کو مشکل سمجھ رہے ہو، اور فرمایا یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح تمہارے پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل اور دقت نہیں، ساری کائنات کو کن سے فیکون کر دیا، فرمایا ہو جا، بن جا، بن گئی۔ اسے کہیں سے میٹیریل مہیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آسمان و زمین کا مواد ملا ہوا تھا، کانتا رتقن ففتقناہما، فرمایا کہ ان کا مواد آپس میں ملا ہوا تھا، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، زمین بنا دی، وہ مواد الگ، دوسرا مواد اس سے آسمان بنا دیا، اور سب سے پہلے اللہ نے عرش الہی کے نیچے خالق کائنات نے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا، اور یہ آسمان و زمین بھی اسی پانی سے نکال دی۔ دیکھ لیں کہاں پانی اور کہاں آسمان اور کہاں یہ زمین،
ہن پانی وچوں زمین کٹ کے دکھاؤ، تم تو کہتے ہو ہم نے سب کچھ کر لیا، اتنے تجربات، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو لو جتنی زندہ چیزیں جن کے اندر بھی جان ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پانی میں سے بنائی ہے۔ خلق من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا آؤ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، اس روشنی پر جو قرآن کی صورت میں ہم نے اتاری ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے، اللہ کے سامنے تمہارا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھ لو کہ کل کو یہ تمہارے عمل اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایسے عمل کر لو کہ جو پیشی کے قابل ہوں۔ فرمایا وہ دن ایسا یوم یجمعکم، جس دن اللہ تم کو جمع کریں گے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم الجمع، وہ جمع کرنے کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کچھ بندے ہاریں گے اس دن۔ فرمایا وہ تو الیکشنی دن ہونا ہے۔ وہ دنیا کے اندر سمجھتے ہیں نا کہ نئی حکومت آئیے تے کچھ ممبر بن گئے باقی ہار گئے، پتہ ہوتا ہے کہ بننا تو ایک ہی نے ہے، 20 25 کھڑے ہو جاتے ہیں پہ چلو نہ تے آج اسی نے ممبراں وچ چاہے ووٹ ایک بھی نہ ملے، اس واسطے کہ بننا تے میاں اتوں جنہوں نے بنایا اوہی بننا ہے، ووٹاں دی گنتی نہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا اس دن جو ہے وہ قبیلے، خاندان، نسب، نسل اس اعتبار سے نہیں بنے گے، وہاں کامیابی اس اعتبار سے نہیں ہوگی کہ فلاں نسل کا ہے اس لیے کامیاب، فلاں قبیلے کا ہے اس لیے کامیاب، فلاں ملک کا ہے اس لیے کامیاب، فلاں زبان بولنے والا ہے اس لیے کامیاب، نہیں۔ فرمایا کہ اس دن ایمان اور کفر، وہ شروع صورت میں فرمایا تھا کہ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ایمان دوسرا کفر، اور یہی چیزیں امتیاز اور فرق کرنے والی ہیں، انہی سے فیصلہ ہوگا، مومن جیت جائے گا، کافر ہار جائے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو جیتے گا وہ نعرہ، وہ چٹ مل جائے گی، نعرہ لگاتا پھرے گا، آؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ مقرؤ کتابیہ، وہ لو پڑھو یہ کیا لکھا ہے، اینے ووٹ ود گیا میں۔ اور وہ جو دوسرا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا اے چٹ ہے یہ جی تے ذلیل کر دیتا، اے فلانے محلے جو ایک بھی ووٹ نہیں ملیا، انہوں نے کھوا کھوا کے بس ہو گئی، ایک ووٹ بھی نہیں، عمل کر کر کے تے جڑ نکل گئی، پر اتھے اس عمل کا کوئی فائدہ ہویا ہی۔ جن کے عمل وہ اللہ کے رسول کے طرز عمل کے مطابق ہوں گے ان کے عمل قبول ہوں گے، اور جن کا عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، خلاف پیغمبر ہر کے گزید ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف جو چلے گا اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے معیار بنایا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو،
اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ زبانی ریاست مدینہ کوئی نہیں، ریاست مدینہ میں تو کوئی اس کے کسی کونے کے اندر بھوکا ہو تو اس کے بارے میں بھی خلیفہ وقت یہی کہتا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں بھی مجھ سے بات پرس ہوگی، اور وہ ان تک اس اناج کو پہنچا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تم امیر المومنین کے پاس جانا، وہاں میں بھی موجود ہوں گا، وہاں میں بھی موجود ہوں گا، اور تم ان کو معاف کر دو، یہ تم تک خدمت تو پہنچ گئی، تمہارے کھانے کا انتظام تو ہو گیا، اس لیے تم ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا بھی عمر کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہی عمر ہے؟ خلیفہ وقت ہی بول رہا ہے۔ اور فاروق اعظم نے خود وہ کھانا پکوانے کے بعد جب بچوں نے کھایا تو فرمایا کہ میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، اب یہ چاہتا ہوں کہ کھانے کے بعد جب وہ بچے کھیلنے لگے تو فرمانے لگے میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح وہ پہلے رو رہے تھے بھوک کے ایسے اب کھانا کھانے کے بعد ہنستے ان کو دیکھ لو۔ فرمایا ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، فرمایا جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، ویدخلہ جنات، اور اس کو داخل فرما دیں گے ایسے باغات میں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیش وہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے پا لی، فرمایا یہ ہے کامیاب۔ والذین کفروا وکذبوا، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ناکام و نامراد ہوئے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور جٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، فرمایا وہ آگ والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، انہوں نے چونکہ دنیا میں کفر کیا تھا اس لیے اس کے نتیجے میں آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کی بدبو سے بھی اللہ پاک دور فرمائے، محفوظ رکھے، اور جنت جو اس نے اپنے نیک بندوں متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ اس میں جگہ عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی